औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो मेरी बात ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए है जो 9th या 9th से ऊपर हैं, और दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा दे सकती है जो सेकेंडरी के हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ये 9th और ऊपर के लोगों के लिए। इसके लिए सबसे पहले जो एक छोटी सी एडवाइस मैं देना चाहता हूँ कि आपको जो चाहिए वो एक मोटरसाइकिल आपको सेकेंड हैंड खरीदनी है पहले, इसलिए कि अब आपकी पढ़ाई जो है ना ये एक ग्रुप की सूरत में होनी चाहिए। इसका मतलब कि ये है मेरी बात का कि आप एक ग्रुप बनाएं, यानी 2, 3 या 4 बच्चे मिलकर आपस में ग्रुप बनाएं, जो चाहे आपके स्कूल से हो चाहे आपके कोचिंग सेंटर से हो। इसलिए कि आपने कोचिंग सेंटर में जैसे ही आप 8 का इम्तिहान पास करेंगे उसके अगले दिन से जो ना आपने कोचिंग सेंटर ज्वाइन करता है। अब आपको मैं ये बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा अहम बात है कि कोचिंग सेंटर की पढ़ाई आपको करनी है। आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आपने एजुकेशन का आपने करियर चूज किया है, ये पहले आप डिसाइड करें कि मैंने एजुकेशन में रहना है, यानी कि आप मास्टर करना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर। पहले आप ये अपने आप को डिसाइड करें। फर्स्ट थिंग जो ये है, अगर जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि मैंने ये एजुकेशन में लाइन में जाना है, तो फिर आपको दूसरा काम जो है ना वो पहले दिन से आपको कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना है, 8वीं पास करते ही। और आपने ग्रुप बनाना है उस अपने दोस्तों का, 2 या 3 दोस्त आपने बनाने हैं, चाहे वो स्कूल के आपके साथ हो या कोचिंग सेंटर के साथ हो। और वो क्यों बनाने कि आपने हफ्ते में कम से कम 2 दिन आपके साथ बैठना है, तो और साथ बैठ के 2-3 घंटे तक जो ना आपके साथ पढ़ाई करनी है। उसमें क्या करना है, आपने सवाल याद करने हैं, जो सवाल है ऑब्जेक्टिव याद करने हैं, न्यूमेरिकल करने हैं, ये सब आपस में बैठ के करने हैं, एक दूसरे को बताना है, एक दूसरे से सीखना है। और फिर जब ये आप करेंगे तो आप हर हफ्ते में जो भी पढ़ाई होगी, चाहे वो स्कूल की हो चाहे कोचिंग सेंटर की, आप उसको पूरा रिपीट करेंगे 2 दिन आपस में बैठ के। और मोटरसाइकिल मैंने इसीलिए कह रहा हूँ कि आपके घर जो है ना एक दूसरे से दूर होंगे में भी, तो आपको ये है कि किसी एक के घर पे बैठ गए, आपके घर पे बैठ गए, दोस्त के फला दोस्त के किसी एक जगह जरूरी नहीं है, मतलब इस तरह से ताकि माँ बाप को भी पता रहे कि हमारे बच्चे वाकई पढ़ रहे हैं। तो ये चीज सबसे ज्यादा अहम है। और दूसरी चीज फिर उसके बाद जो है ये आपको करनी चाहिए, आपने 5 ईयर जो है ना वो फॉरन परचेज करने हैं। 5 ईयर अनसॉल्व और सॉल्व दोनों जो है ना वो किताबें ये दुकान से मिल जाती हैं। 5 ईयर पेपर्स होते हैं, उसमें 9th के जैसे अभी अब 9 में जा रही है, 10 के हैं, तो वो 5 ईयर अनसॉल्व भी मिलते हैं और सॉल्व भी मिलते हैं, वो आपने ले लेने हैं। अब उसमें ये ख्याल करना है कि जो इस साल का जो इम्तिहान हुआ है 9th का या 10 का, उसको छोड़ दे, उसके वो नहीं आएगा अभी आपके पास। उससे जो पिछले 5 साल के हैं ना उनमें से तकरीबन 80% पेपर वही बनेगा। तो अब आपने जैसे जैसे आपका यानी कि पढ़ाई हो रही है स्कूल में, कोचिंग सेंटर में, जिस चैप्टर की पढ़ाई हो रही है उस चैप्टर का जो सवाल है उसमें से 5 ईयर्स के अंदर से, 5 सालों के अंदर से वो सवाल आपको यानी कर दें। अब ये करने का तरीका जो है ना ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए करने का जो जवाब लिखने का तरीका, उसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिख सकते आप। क्यों नहीं लिख सकते, उसकी टेक्निकल वो बात बताऊं कि जो आपकी जब कॉपियां चेक होती हैं तो टीचर के पास इतना नहीं टाइम होता कि वो आपके यानी कि आपके 25 पेज है वो 25 पेज आपके पढ़े। उसमें खास चीजें जैसे डेफिनेशन है, फार्मूला है, उसकी एनालिसिस, उसकी चीजें हैं कि ए क्या है बी क्या है, बस ये चीजें उसकी एनालिसिस है, उसका रिजल्ट, यानी कि 1 पेज 100 पेज के अंदर जवाब होना चाहिए, बस उससे ज्यादा नहीं। और ना उसके पास इतना टाइम है, उसके पास जो कॉपियां होती है उनकी तादाद भी एक अच्छी खासी तादाद होती है और उसको एक टाइम में करनी होती है। तो अगर आपकी 20 पेज, आपने 3 पेज का जवाब 2 पेज का जवाब लिख दिया, ना आपके पास इतना टाइम है 3 घंटे के अंदर, ना उसके पास पढ़ने का टाइम है। ये टेक्निकल बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है ना हर चैप्टर के सवाल कर दें, और ये तरीका जो है ना ये कोचिंग सेंटर में बता दिया जाता है। अगर नहीं भी बताया तो सर से पूछ लें
کہ سر یہ کس طرح سے ہم جواب کیسے لکھیں وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب میتھ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میتھ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے سوال ہیں وہ سوال سے پہلے شروع ہونے سے پہلے اس کے ایگزامپل دی ہوئی ہوتی ہے، میتھ کی بک کے اندر ایگزامپل دی ہوتی ہے کہ یہ سوال جو ہے نا اس طرح سے ہوا ہے، تو وہ آپ ایگزامپل دیکھیں کہ ڈٹو اسی طریقے سے کرنا ہے آپ نے، یعنی جو بھی اس نے سالو کر کے جو مثال آپ کو بتائی ہے وہ مثال آپ کو یاد رکھتی ہے، ایگزامپل آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اس طریقے سے جواب یہ لفظ لکھنا ہے، یہ لفظ لکھنا ہے، یہ لفظ، اگر آپ نے یہ پورا لکھ دیا تو آپ کا 100%، لیکن اگر آپ نے اس میں سے کوئی چیز مس کی تو پھر آپ کے میتھ میں بھی پورے نمبر نہیں ہو سکتے، یہ آپ غور سے دماغ میں رکھیں فوراً۔ اور اسی طریقے سے جو یعنی کہ سائنس کے دوسرے کتابیں کمپیوٹر کے ہیں ان کو بھی دیکھیں کہ اس طریقے سے کہ ہر چیز کی پہلے کیا ہے، پہلے ڈیفینیشن ہے، اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے، کیوں ہے، یعنی سائنس کے آپ ہے نا، تو سائنس کے اندر آپ ہوتا کیا ہے پتہ ہے، سائنس ہے ڈبلو، یعنی ڈبلو کا مطلب واٹ ہے، وائی ہے، ہوم ہے، ہوز ہے، ہوم، یعنی جتنے بھی ڈبلو کے لفظ ہیں سائنس یہ ہے کہ آپ کو ان تمام چیزوں کے جوابات اگر آپ نے دے دیے تو آپ سائنٹسٹ ہو گئے یا آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو گئے، تو آپ کو یہ چیز چاہیے اور یہ چیز آپ کو کرنی ہے۔ اچھا، اب آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ جیسے جیسے آپ کے امتحان قریب آئیں گے، یعنی کہ 2-3 مہینے رہ جائیں گے، تو آپ ایسا کریں کہ گروپ میں جیسے 3 بیٹھے ہیں آپ لوگ، تو پہلے تو آپ آبجیکٹیو جو ہے نا وہ اس کو ڈسکس کریں، یعنی جو آبجیکٹیو آتے ہیں 10 سوال ہوتے ہیں آبجیکٹیو کے، تو آپ کا اس میں کیا صحیح ہے یا کیا کون سا ہے، تو آپس میں بیٹھ کے جو ہے نا پیپر کے وہ کریں، اور اس کے بعد پھر یہ کریں کہ آپ ایک پیپر لے لیں، یعنی کہ فرض کریں کہ 2020 کا پیپر ہے وہ آپ لے لیں 3-4 دوست، اور بیٹھ کے جو ہے نا وہ اس کو حل کریں، ہر آدمی 3 گھنٹے لے لیں ٹائم، پورے ایگزیکٹ 3 گھنٹے کے اندر آپ نے وہ پیپر کرنا ہے، 3 ہونے یا 4 ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد پیپر جب کر لیا نا، تو اب آپ کیا کریں کہ آپ اپنا پیپر چینج کریں، یعنی کہ آپ اپنے دوست کو ایک کو دیں، دوسرا تیسرے کو دیں، تیسرا چوتھے کو دیں، یعنی آپ لوگ اپنے اپنے پیپر کو دوسرے سے چیک کرائیں کہ بولیں کہ آپ نے کیا غلطی کی ہے، پھر آپ کی جب غلطیاں پتہ چل جائیں گی آپ کو تو انشاءاللہ آپ کے نمبر جو ہے نا وہ پورے آئیں گے، اور آپ یعنی کہ 85 نمبر آرام سے لے سکتے ہیں۔ اور یہ میں جو گروپ کی بات بتا رہا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یعنی کہ گروپ جو اسٹڈی ہوتی ہے اس کا مقصد ہی ہوتا ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، ماسٹرز جب میں کر رہا تھا، ماسٹرز میں ہوتا یہ تھا کہ ہمارا پیپر ہوتا تھا 10 بجے، ہم یونیورسٹی پہنچ جاتے تھے 8 بجے، اور ہمارا گروپ میں ہوتے تھے 12 لڑکے، ہم آپس میں بیٹھ جاتے تھے، کینٹین کے اوپر جا کے چائے وائے آ جاتی تھی، کھانے سموسے وغیرہ ہوتے تھے، وہ الگ تھی بات، لیکن ہم بیٹھ جاتے تھے تو پھر شروع ہو جاتے تھے، چلے بھائی آپ بتائیں، یعنی کہ پہلے چیپٹر کا جو ہے نا اس میں سے کیا آپ سمجھے، تو وہ بتاتا تھا، تو پھر سب لوگ سنتے تھے، اپنی میموری ریکال کرتے تھے، پھر دوسرا بتاتا تھا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس طرح سے 12 لڑکے جو ہے نا پورا جو سال کی پڑھائی ہے نا، وہ سیمسٹر کی پڑھائی پوری وہ ختم کر لیتے تھے۔ پھر آبجیکٹیو ہوتا تھا، وہ آبجیکٹیو میں بھی جب سوال ایک دوسرے سے پوچھتے تھے تو وہ تقریباً 25-30 آبجیکٹیو جو ہے نا اسی طریقے سے حل ہو جاتے تھے، اور اس سے زیادہ بنتے نہیں تھے پیپر میں بھی۔ تو اس طریقے سے ماشاءاللہ سے ہمارے جتنے دوست تھے وہ تمام کی تمام یعنی کہ ان کی ایک گریڈ کے قریب نمبر آ گئے سب کے، اور جو ہے نا پھر انہوں نے جو ہے نا ہم لوگوں نے پھر اپنی جاب واپ شروع کی۔ اچھا، اب میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن میں کیا ہے۔ ایجوکیشن سائنس کے لوگوں کو آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کو پیسے کی کمی ہوگی، اس لیے کہ اس کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو بعد میں جا کے پتہ چلیں گی۔ دیکھیں، اگر آپ نے یعنی کہ اس میں رہنا ہے اس فیلڈ میں تو اس میں بھی بہت پیسہ ہے، جاب کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، سائنس کے اسٹوڈنٹ کے لیے کہیں پہ بھی جو ہے نا یعنی کہ کمی نہیں ہے۔ آپ لیبارٹریز میں چلے جائیں اس کو ہے، یعنی کہ اب ٹیسٹنگ میں چلے جائیں، کسی بھی فزیکل ٹیسٹنگ ہے، کیمیکل ٹیسٹنگ ہے، بایولوجیکل ٹیسٹنگ ہے، اس طریقے سے ساری ٹیسٹنگ کے اندر جو ہے نا آپ کی جاب ہے۔ اچھا، اب جب آپ نے یہ لائن چوز کر لی نا ایجوکیشن، تو آپ نے سوچ لیا کہ اب میں نے جانا ہے اس میں، تو اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ جیسے ہی آپ 9 میں گئے اب آپ کو ٹیوشن شروع کر دی، 6 کی 7 کی 8 کی آپ نے ٹیوشن کر دی۔ جس نے ٹیوشن پڑھا لی نا 1 سال،
میں اس کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ ماسٹر بنے گا, انجینئر بنے گا یا ڈاکٹر بنے گا, اس میں کوئی جو ہے نا شبے کی گنجائش نہیں. کیوں؟ ٹیکنیکل بات ہوتا ہے. جب آپ چھٹی کو پڑھاتے ہیں, فار ایگزامپل 7ویں کو پڑھاتے ہیں, 8ویں کو, تو چھٹی میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی بیسک جو آپ کی 9th میں یا 10th میں یا انٹر میں بیسک آ رہی ہے نا, وہ آپ کو وہ وہاں پہ کلیئر ہو جائے گی, کیونکہ آپ پڑھا رہے ہیں. جب آپ پڑھاتے ہیں تو آپ کی بیسک کلیئر ہو جاتی ہے. جس کی بیسک کلیئر ہو گئی, بیسک کیا ہے؟ روٹ ہے, یعنی کہ آپ کے قدم ہے, پیر ہے نا بیسک آپ کی. جب آپ کے پیر مضبوط ہو گئے تو آپ کو دنیا کی طاقت کوئی ہلا نہیں سکتی. اور پھر سب سے بڑا مزہ میں آپ کو کیا بتاؤں ہوتا ہے, جب آپ جاب کرنے جاتے ہیں نا, تو جس کے پیر مضبوط ہے نا, اس کے آگے کوئی بات نہیں کرتا, کوئی آتا ہی نہیں ہے, نہ اس کو کوئی تنگ بالکل نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا کہ وہ کہتا ہے اس کے پیر مضبوط ہے, اور یہ جو ہے نا یہ ہماری ایسی کی تیسی کرتا. سیدھی بات. اگر ابھی آپ ساری میری باتیں سمجھ گئے تو میں ایک تھوڑی سی اشتہاد کی بات کرتا ہوں. دیکھیں بھائی, اب آپ کی ایج جو ہے نا یہ ایسی ایج ہے کہ جس میں آدمی بگڑ جاتا ہے. وہ کیا بگڑ جاتا ہے؟ چھالیاں کھانا شروع کر دیتا ہے, پان, سگریٹ یا شیشہ یا اس طرح کی کوئی اور چیزیں. تو میں یہ بات بتا رہا ہوں, دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کے دانت بہت امپورٹنٹ ہیں. اس لیے کہ آپ نے 75-80 سال تک جب تک بھی زندہ رہنا ہے, آپ کے منہ کے اندر یعنی کہ آپ کے دانت خراب ہوئے, اس کا مطلب ہے کہ نہ آپ ٹھنڈا کھا سکتے ہیں نہ آپ گرم کھا سکتے ہیں. پھر آپ کے دانت جو ہے نا وہ آپ کے جواب دیں گے. آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑے گا, اور وہی والی بات ہے کہ چائے پیئیں گے, آئس کریم کھائیں گے, ٹھنڈی چیز کھائیں گے, وہ گزارا نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ دانت کا صحیح علاج کریں. دن میں 2 دفعہ دانت مانجیں, صبح بھی مانجیں, شام بھی مانجیں, اور دانتوں کو بہت زیادہ خیال رکھیں. اس لیے کہ دانت کا درد ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کچھ نہیں کر سکتا, کھا نہیں سکتا, پی نہیں سکتا. تو بس آپ یہ نشے سے بچیں. آپ زندگی آپ نے بہت گزارنی ہے, آپ اس کی جگہ جو ہے نا جوسز پی لے, گھر پہ لا کے کیلے کا جوس بنا لے, انار کا, سیب کا, موسمبی کا, سب کا یہ جوس بنانا شروع کر دیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ کے سارے گھر والوں کی صحت بھی اچھی ہوگی, آپ کے سارے گھر والے اس پہ لگ جائیں گے, اور آپ کو بھی شوق جو ہے نا اس کا ہو جائے گا, اور آپ کی اولادیں بھی جو ہے نا اس لائن پہ چل جائیں گی. تو بس یہ نشے جو ہے اس سے بچیں. یعنی کہ ابھی تھوڑی سی تکلیف اٹھا لے, تھوڑی دیر برداشت کر لیے, سے نو, یعنی کہ سگریٹ, پان, چالیا بالکل نہیں, کچھ نہیں چاہیے آپ کو. اچھا, اب میں بتا دوں کہ اس میں کتنا پیسہ ہے. ایجوکیشن کے اندر آپ جب ایک مرتبہ آ گئے, آپ نے انٹر کر لیا, یہ ماسٹر کر لیا, یہ انجینئر, اس میں بہت پیسہ ہے. کس طریقے سے پیسہ ہے؟ یہ ٹیوشن جو 6 7 آدمی کی, اس میں آپ کو نہیں ملے گا. لیکن جو اصل جو پیسہ ہے نا وہ مل رہا ہے ایک اے لیول میں اور او لیول. اس میں آپ کو جو ہے نا 10 ہزار 15 ہزار کی ٹیوشن ملتی ہے. یعنی آپ نے 3 4 ٹیوشن کی, آپ کو دوسرا کام کرنے کی ضرورت نہیں, اور پھر وہ ٹیوشن بڑھتی جاتی ہے. ایک مرتبہ آپ لائن میں چل گئے تو آپ کی ویلیو بڑھ گئی, یعنی پھر آپ کو 25 ہزار کی ٹیوشن ملے گی آرام سے, اور زیادہ نہیں, 1-1.5 2 گھنٹے کے اندر بس آپ نے پڑھانا ہے. وہ اردو پڑھانا بھی جو ہے نا زیادہ آسان ہوتا ہے ہماری نسبت, اس لیے کہ وہ تھوڑے سے زیادہ سمجھدار, مطلب انہوں نے ان کی بیسک تھوڑی کمزور طاقتور ہوتی ہے, تو اس وجہ سے ان کو پڑھانا آسان ہوتا ہے بنسبت ہمارے. ٹھیک ہے, تو اس لیے پیسے کی بالکل فکر نہیں کریں. پیسہ آپ کو بہت ہے ایجوکیشن میں, لیکن کیا ہے, پہلے آپ کی بیس مضبوط کر لو, اپنے پیر مضبوط کر لو, یعنی نشے سے بچ جاؤ. باقی پھر انشاءاللہ جو ہے نا سب کچھ ٹھیک ہے, اور باتیں پھر بعد میں بتاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.